तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी सूरत नंबर 12 यूसुफ से होती है और उसकी आयत नंबर 11 है। आज इंशाअल्लाह मैं इसकी आयत नंबर 11 से शुरू करूँगी इंशाअल्लाह। सब बहन भाई साथ हैं और मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। They said, Our father, why do you not trust us with Joseph? We will take good care of him. Ayat number 12. Send him with us tomorrow to run and play. We will protect him. ये जैसे कि पिछली दफ़ा सिस्टर ने सूरा यूसुफ जो है उसको शुरू किया था आयत नंबर 1 से, और हम आज आयत नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हिस्ट्री बताई है उनकी, और उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं सुनने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए। तो ये यूसुफ और उसके 11 भाई जो और थे, उनकी एक अल्लाह ताला हमें हिस्ट्री बता रहे हैं कि उन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। मैं इसका उर्दू में अब तर्जमा पढ़ूंगी इन 2 आयतों का, आयत नंबर 11 और 12 का। पहले मैंने इंग्लिश में पढ़ा। उन्होंने कहा, हमारे वालिद, तुम यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते। हम उसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। आयत नंबर 12, उसे कल हमारे साथ दौड़ने और खेलने के लिए भेजो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो जैसे कि यूसुफ के ये स्टेप ब्रदर्स थे, जो भाई थे उसके, तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, जो कि हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि वो याकूब थे। तो उन्होंने उससे कहा कि हम जा रहे हैं और हमारे साथ आप यूसुफ को भी भेजें, और हम उसका बड़ी अच्छी तरह ख्याल करेंगे, और वो वहाँ पर जाकर हमारे साथ खेलेगा। और ये भाई जो थे, जैसे कि लास्ट टाइम सिस्टर ने पढ़ा कि उनके अंदर जेलसी थी अपने इस भाई से, और वो ये उनका ख्याल था कि उनके वालिद जो हैं वो यूसुफ को और उसके भाई को, जो कि मुख्तलिफ वालदा से थी, ये दोनों थे, ये उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हमारे वालिद, या हमसे ज़्यादा उनको तवज्जो देते हैं। तो उन 11 भाइयों ने 10 भाइयों ने मिलकर यूसुफ और उसके भाई, बेसिकली यहाँ पर यूसुफ के खिलाफ उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो अपने वालिद से लेकर उसको वहाँ से चले जाएंगे, और किसी तरह उनका ये इरादा था कि वो यूसुफ को या तो कत्ल कर देंगे या उसको ऐसी जगह पर फेंकेंगे जहाँ से वो वापस घर तक ना पहुँच सके। तो यहाँ पर ये उनका प्लान जो था उसकी इब्तदा है आयत नंबर 11 में, जहाँ वो मिलकर अपने वालिद के पास गए और अपने वालिद से कहा कि आप क्यों नहीं भरोसा करते, हम इसका ख्याल रखेंगे। आयत नंबर 13 इसको मैं पढ़ूंगी और आगे भी आयतें इंशाअल्लाह। पहले इंग्लिश में। He said, I worry lest you go away with him, then the wolf may devour him while you are not watching him. They said, indeed, if the wolf devours him with so many of us around, then we are really losers. तो यहाँ उसका उर्दू तर्जमा जो है, उसने कहा, मुझे फिक्र है कि जब तुम उसे ले जाओ तो कहीं भेड़िया उसे खा ना जाए, जब तुम उसकी तरफ ध्यान ना दे रहे हो। तो ये याकूब ने कहा अपने बेटों से। उसके बेटों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, बेशक अगर हम सबके होते हुए भेड़िया उसे खाता है तो फिर हम वाकई खसारे में हैं। उन्होंने अपने बाप को ये जवाब दिया।
क्योंकि वो तादाद में ज़्यादा थे और उन्होंने अपने बाप को ये यकीन दहानी कराई कि हम इतने सारे लोग हैं, इतने सारे भाई हैं और हम अपने इस छोटे भाई का ख्याल करेंगे और भेड़िया उसे नहीं खा सकता और हम ध्यान रखेंगे कि वो हमसे दूर ना जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बाप याकूब को यकीन दहानी करवा दी। सो आयत नंबर 15 जो है, अब इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ूंगी इंग्लिश में। बिलीवर्स आर ब्लेस्ड विद गॉड्स अश्योरेंस, ये इसकी हेडिंग है। When they went away with him and unanimously decided to throw him into the abyss of the well, we inspired him someday. You will tell them about this, all this, while they have no idea. तो मोमिनीन जो हैं, मोमिनीन को अल्लाह की तरफ से यकीन दहानियों से नवाजा जाता है। इसका उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। जब वो उसे लेकर चले गए और मुत्तफिका तौर पर उसे कुएं की गहराई में फेंकने का फैसला किया, हमने उसे इल्हाम किया, किसी दिन तुम उन्हें ये सब कुछ बताओगे जबकि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से यूसुफ को अल्लाह ताला ने इल्हाम दिया अपनी रहमत से कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन लोगों को नहीं पता, ये इन्होंने अपनी तरफ से उसे मारने के लिए कुएं की गहराई में फेंक दिया। तो लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ का जो फ्यूचर है, जो उसका मुस्तकबिल है, वो बड़ा रोशन लिखा हुआ था और अल्लाह ताला ने उसको आने वाले सालों में एज ए मैसेंजर, आप कह लें पैगंबर और नबी के तौर पर उसको चुन लिया था। लिहाजा इस गहराई में गिर कर भी अल्लाह ताला ने उसे हर तकलीफ से बचाया। उसको ज़ाहिर है मौत किसी भी इंसान को नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। तो उसका टाइम ऑफ डेथ नहीं था। अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमतों में लिया और उसकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन की और साथ में उसको इस चीज़ का इल्हाम भी दे दिया कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने भाइयों से, यानी कि इसमें एक तो ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि तुम दोबारा अपनी फैमिली से मिलोगे, दोबारा तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी जब ये इल्हाम हुआ, और ये सब कुछ जो है तुम उनको बताओगे और उस वक्त उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। तो आयत नंबर 16 जो है मैं उसको पढ़ती हूँ। वो शाम को दे केम बैक टू देयर फादर इन द इवनिंग वीपिंग। आयत नंबर 17, दे सेड आवर फादर वी वेंट रेसिंग विद ईच अदर leaving Joseph with our equipment, and the wolf devoured him. You will never believe us, even if we were telling the truth. इसका उर्दू तर्जमा है आयत नंबर 16 और 17 का। वो शाम को अपने वालिद के पास वापस आए रोते हुए। उन्होंने कहा, ए हमारे वालिद, हम एक दूसरे के साथ दौड़ रहे थे यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़कर, और भेड़िया उसे खा गया। तुम हम पर कभी यकीन नहीं करोगे चाहे हम सच ही क्यों ना बता रहे हों। तो जैसे कि ऊपर की आयतों में जब वो अपने वालिद से इजाज़त मांग रहे थे कि आप हमें यूसुफ को हमारे साथ खेलने के लिए भेजें और हम इसकी हिफाजत करेंगे, तो जो कहानी इन्होंने बनानी थी वो उनका वालिद याकूब जो है उनको ऑलरेडी बता रहा है। आयत नंबर 13 में मैं उसको दोबारा पढ़ती हूँ कि याकूब ने कहा, मुझे फिक्र है कि जब तुम उसे ले जाओ तो कहीं भेड़िया उसे ना खा जाए जब तुम उसकी तरफ ध्यान ना दे रहे। तो एग्जैक्टली वही स्टोरी, यानी कि वो बनाकर वापस अपने वालिद के पास आ गए और उन्होंने कहा कि हम आपस में दौड़ रहे थे
یہ ریسیں لگا رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا اور بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ تو جو کچھ ان کے والد نے کہا تھا وہ وہی کا وہی سچ نکلا، جو کہ انہوں نے جھوٹی کہانی بنا کر بتایا۔ تو میں اب آیت نمبر 18 اور 19 انشاءاللہ پڑھوں گی۔ They produced his shirt with fake blood on it. He said, "Indeed, you have conspired with each other to commit a certain scheme. All I can do is resort to a quiet patience. May God help me in the face of your conspiracy." سو آیت نمبر 18 میں یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا، نہیں، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ انہوں نے اس کی قمیص پیش کی جس پر جعلی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، در حقیقت تم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص منصوبے کے تحت سازش کی ہے۔ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ خاموشی سے صبر کا سہارا لوں۔ اللہ تمہاری سازش کا سامنا کرنے میں میری مدد کرے۔ تو یہ دو پیغمبروں کی ہسٹری جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک جو اس وقت ایز اے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جس کو اسائن کیا ہوا تھا، یعقوب، اور دوسرا یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، جس میں ہسٹری سے قرآن کی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے جو کہ مختلف عورتوں سے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا جو کہ یوسف تھا جس کا نام، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ایز اے نبی اور پیغمبر کے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان نبیوں کے بھی کتنی سخت، اگر ہم دیکھیں تو آزمائشیں تھیں۔ یوسف کی اگر ہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے شروع میں کہا کہ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں، تو اگر ہم دیکھیں ہم سب انسان جو اس زمین پر آئے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، وہ ہے انسانوں کی آزمائش، اور وہ آزمائش جو ہے ہر انسان کے کسٹم میں ٹیسٹ ہے۔ ہر ایک انسان کا دوسرے انسان سے اس کی آزمائش نہیں ملتی، اور ایون اگر جو آزمائش جس چیز سے کی جا رہی ہے وہ چاہے ایک کامن چیز ہو، لیکن اس کامن چیز میں بھی ہر انسان کا ڈیفرنٹ طریقے سے اس کی آزمائش کی جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ چند چیزوں کا، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد وہ ایک آزمائش ہے۔ میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں۔ تو اب یہ مال سے اور اولاد دونوں سے ہر انسان کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے گزرے گا۔ اب یہ آپ ایک نبی دیکھیں، نبی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد میں جو ایک بیٹا ہے وہ رائچس ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے خوشخبری بھی دے دی، یعنی کہ یعقوب کو جو کہ والد تھے اس کو بھی خوشخبری دے دی کہ تمہاری نیکسٹ جنریشن میں یہ تمہاری اولاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اس نے اپنے وقت کے لوگوں کو دینا ہے۔ لیکن آپ یعقوب جو ہے نبی ہے، اور اس کی آزمائش دیکھیں کہ 10 بیٹوں نے مل کر وہ اس کے ایک بیٹے کے اگینسٹ ہو گئے، اور وہ جا کر اس کو کنویں میں پھینک آئے اور آ کر باپ کو بتایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور یعقوب جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یقین دہانی تھی، کیونکہ اسپیشلی جب یوسف نے اپنا خواب اپنے باپ کو بتایا تھا کہ اس نے جو ہے
12 सियारे और चांद और सूरज को देखा कि वो उसके आगे प्रोस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो अ, उसके 12 भाई और उसके माँ और बाप थे, जो कि आगे चल के हमें उसका पता चलेगा इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ के एंड में। लेकिन मेन चीज़ जो है, जो सबक इसमें हासिल करने के लिए है कि बाज़ दफ़ा इंसानों के दिलों में शैतान जिस तरह से वसवसे और गलत फहमियाँ और नेगेटिव थॉट्स जो उनके दिलों में डालता है, और इंसान किस तरह उनका शिकार होता है शैतान की उन सोचों का, वो आपको उसके 10 भाइयों में नजर आएगी। हालांकि वो नबी की औलाद थे और उनको वो प्योर मैसेज जो अल्लाह ताला का उनको फर्स्ट हैंड थ्रू अपने वालिद से मिला था, जिसमें अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें जो अहकामात जो हम तक हैं कि झूठ ना बोलो, गलत काम ना करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, किसी को कत्ल मत करो ना हक। तो यहाँ पर आप देखें कि वो नबी के बेटे थे और वो मिल के अपने एक भाई के अगेंस्ट, जो कि शैतान ने उनके दिलों में डाल दिया कि जेलसी की वजह। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में जेलसी को कंडेम किया है। उनकी रीज़न क्या थी? जेलसी थी, सिंपल इस वजह से कि हमारा बाप जो है इनको ज़्यादा तवज्जो देता है। मे बी वो मुख्तलिफ माँ से थे या वो बड़े हो गए और ये छोटे थे, यूसुफ और उसका भाई। तो जिस रीज़न से भी कि हम हम जब ये कहते हैं कि अगर नबी जो है उसकी औलाद होगी तो वो भी सारी की सारी नेक होगी, तो ये कुरान में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। जैसे अल्लाह ताला ने नूह की बेटे की हमें के बारे में हमें बताया कि वो अ, अल्लाह के रास्ते पर ना चला, उसका बाप उसको आखिरी वक्त तक उसको बुलाता रहा, लेकिन वो कश्ती पर उनके साथ सवार ना हो सका और वो उन लोगों के साथ गर्क हो गया जो डिसबिलीवर्स थे, जिनके लिए अल्लाह ताला ने एनहाइलेशन लिखी हुई थी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हमें मिसाल मिलती है कि किस तरह वो अपने बच्चों को हर वक्त सीधे रास्ते की और सच बोलने की और एक दूसरे के रिश्तेदारों, एज अ रिश्तेदार, एज अ ब्रदरहुड, एक ख़ानदान होने के, एक दूसरे का ख्याल करने का, ये सब कुछ। लेकिन जो जेलसी है, जो नेगेटिव थॉट है, चाहे वो उनकी खुद साख्ता थॉट थी या वाकई याकूब से ने उन दो बच्चों को, यूसुफ को ज़्यादा तवज्जो दी, सिर्फ अल्लाह ताला इसके बारे में बेहतर जानते हैं। लेकिन इंसान का टेस्ट, चाहे वो यूसुफ बचपन में छोटा था और अपने वालिद से उसको जुदा कर दिया गया, उसके भाइयों ने मिलकर ये किया और यकीनन हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही होती है। लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है कि जो नबी हैं उनकी बड़ी सख्त आजमाइशें। याकूब नबी थे और ये भी पता था कि इनका ये बेटा जो है उसको भी अल्लाह ताला ने इसी काम के लिए चुना है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थी। और वो भी इस इल्म, अल्लाह ताला की दी हुई इल्म के बावजूद कि यूसुफ जिंदा है, फिर भी वो उसकी जुदाई को याकूब बर्दाश्त ना कर सके। ये उनका कस्टम मेड टेस्ट था याकूब का, औलाद से रिलेटेड। तो और यूसुफ बचपन से ये उसका पहला टेस्ट था, जहाँ पर उसके भाई जो हैं वो उसको कुएं में गिरा रहे हैं और आगे जाके वो जिन आजमाइशों से गुजरा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि आ, जब इंसानों के यहाँ पर टेस्ट होते हैं, आजमाइश, किसी के ऊपर कोई कड़ी आजमाइश आती है, तो लोग चिल्लाते हैं कि वाई मी, मेरे 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 साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन यहाँ कुरान की हिस्ट्री से हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हर इंसान के साथ है, किसी के आजमाइशें जिसको भी अल्लाह ताला ने दी हैं,
وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ان آزمائشوں کو پاس نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کسٹم میڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ وہ کسی کی اوپر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو جو بھی آزمائش، ایک چیز جو بالکل کنفرم ہے کہ ہم میں سے ہم سب کے اوپر جو جو آزمائشیں آئی ہیں یا آگے فیوچر میں آئیں گی، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ ہمارے لیے قابل برداشت نہ ہو، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹرینتھ ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے ہمارے اندر۔ اور جو نبیوں کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں، ان کو بھی اس طرح کی ہی آزمائشیں ان کو دی گئی ہیں جن کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ ان کی برداشت سے باہر نہیں ہے۔ سم ٹائم، بعض دفعہ آپ کو قرآن پڑھیں تو کچھ واقعات پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ مطلب بہت بڑی ان کے لیے آزمائش تھی، یا جیسے محمد کے ٹائم میں جب جنگیں ہو رہی تھیں تو ایک وقت ایسا بھی آیا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، میں اس کی پیرافریزنگ کرتی ہوں، بتایا کہ مسلمان جو تھے، جو مومنین تھے، وہ چلا اٹھے کہ ویئر از گاڈس وکٹری، کہ اللہ تعالیٰ کی فتح کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ فتح ملے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی فتح قریب ہے۔ سبحان اللہ، یہ ری ایشورنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو بھی آزمائش جب ہم پر آتی ہے، اس وقت ہم خاص اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسکرپچر دیا ہے، پھر اس کے بعد اس اسکرپچر کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ رحمت کی ہے ان کے اوپر۔ تو ایسے لوگوں کو زیادہ ان کے لیے یاد رکھنا کہ اگر کوئی کڑی آزمائش آ رہی ہے کہ میں نے اس آزمائش میں، یا یہ سچویشن میرے آگے آئی ہے، قرآن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائشیں دیتے ہیں تو ہمیں ٹولز بھی سب دیے ہیں اسکرپچر کے اندر ہی، اپنی کتاب کے اندر، اس مینول کے اندر، کہ اگر کوئی چیز جو ہے کوئی خراب ہو رہی ہے یا ایسی سچویشن آ گئی ہے تو اس کو تم نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، اور ہر طرح کا ٹول اس کے اندر دے دیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، ریپینٹ کرنا ہے، اور پھر وہی ٹیسٹ آپ کو گھوم پھر کے مختلف طریقے سے دوبارہ آئے گا، بیکاز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری سول جو ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ تو یہ یعقوب کو بھی جو ٹیسٹ آ رہے تھے، اور یوسف کو جو بچپن سے ہی اس کو ٹیسٹ آنے شروع ہوئے ہیں، یہ سب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسکرپچر دیا ہے اور جن کو ہدایت دی ہے، ان کے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے، بیکاز دین دے پٹ دیئر ٹرسٹ ان گاڈ۔ اس وقت وہ اپنا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ڈالتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نالج دیا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے اسکرپچر تو دیا ہے، لیکن کبھی انہوں نے اس کو اٹھا کے پڑھا نہیں اور کبھی سمجھا نہیں۔ وہ نام سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے اس میں یہودی ہیں، مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی ان میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کو نہ صحیح طرح سے پڑھا ہے، نہ ہی ان کو صحیح طرح سے سمجھا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے گھر میں اسکرپچر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ پڑھیں تو ان کو پھر سمجھ آئے کہ اگر نبیوں کی ایسی سخت آزمائشیں ہوئی ہیں تو ہماری کیوں نہیں ہوں گی۔ وہ بھی انسان ہیں تھے جو اس دنیا میں آئے، اور ہم بھی انسان ہیں انہی کی طرح، جس طرح ہماری آزمائشیں ہوئی ہیں یا ہونی ہیں، اسی طرح ان کی بھی ہوئی تھی۔ تو وہ نیک ٹھہرے، کیونکہ
انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جو اسکرپچر تھا، اس کو اسٹرانگلی اپہولڈ کیا تھا، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تھا، اس کو اپلائی کیا تھا۔ اس سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب رو رو کر یعقوب نے کی بینائی جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نبی جو تھے وہ بالکل ہم لوگوں کی طرح، جیسے ہم میں انسان ہیں، جب کوئی چیز ہمارے لیے اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے، کوئی آزمائش ہمارے لیے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم بھی روتے ہیں، اور اس رونے میں صرف اور صرف ہم صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کسی پر بلیم نہیں کرتے، جو کہ یعقوب نے بھی کیا۔ اس نے اپنے بچوں کو بار بار بلیم نہیں کیا، جو کہ جا کر اس کو کنویں میں پھینک آئے، حالانکہ اس کو علم ہونے کے باوجود انہوں نے جو کہانی اس کو بتائی تو اس نے بڑی آرام سے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے مل کر ایک اسکیم بنائی ہے، اور میرا بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، اور سوائے اس کے کہ میں صبر کے ساتھ جو ہے اس چیز کو فیس کروں جو میرے اوپر اس وقت امتحان آ گیا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ اس کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص منصوبے کے تحت سازش کی ہے، میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ خاموشی سے صبر کا سہارا لوں، اللہ تمہاری سازش کا سامنا کرنے میں میری مدد کرے۔ یہ جواب اس نے اپنے بیٹوں کو دیا، اور کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی چیز بھی جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اور پوری کائنات میں اور ہر انسان، ہر چیونٹی، ہر جاندار، وہ چیزیں، وہ مخلوق جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہ اور جانتے نہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے مکمل کنٹرول میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے، اور اپنی انہی کوالٹیز کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ گاڈ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں۔ فارسی میں لوگ کہتے ہیں خدا ہے، کسی بھی زبان میں آپ نے، تو یہ ان کی عظمت ہے، جو طاقت، جو برداشت ہمارے لیے، جو فارگیونیس ہمارے گناہوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، اور ان سے بڑا غفور الرحیم کوئی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں احساس ہو جائے اور تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو یہاں پر مین مجھے جتنی بھی آیات یہاں تک میں نے پڑھی ہیں، ان میں مجھے 18 تک میں نے ان کو پڑھا ہے، اس میں مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بہت سے سبق ہیں، لیکن یہ چند سبق جو مجھے ان میں سمجھ آئے ہیں وہ میں نے شیئر کیے ہیں۔ باقی بہن بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، ان کو اگر ان میں مزید کچھ، اور انشاءاللہ آگے اور بہت سے سبق ہوں گے جو ہمیں انشاءاللہ لرن کرنے کو ملیں گے، تو اگر اور بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، میں آج یہیں تک پڑھتی ہوں کیونکہ کافی دیر میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ باقی بہن بھائی اگر کچھ اس میں شامل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ قرآن سٹڈی جو ہے وہ ہم آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ شروع کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ MashaAllah, thank you. جی ماشاء اللہ، اس میں جیسا کہ سسٹر آپ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس صورت میں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری سبق ہیں،
تو مطلب ہے کہ اب آپ یہ فیملی ڈائنامکس کو دیکھیں، یعقوب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ یہ ابراہیم کی تیسری نسل آ رہی ہے جو نبی در نبی چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی فیملی کا بھی ایک دیکھیں، ایک جیسے کہ عام فیملی جس میں بہت سارے سبلنگز ہیں، ان کی جیلسی ہے آپس میں، کون فیوریٹ ہے اور کون نہیں ہے، اور وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ بھئی اس جیلسی میں کہ وہ تقریباً اس کو مارنے کو تیار تھے، یوسف کو، اور جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اب دیکھیں نبی کے گھر ان کے باپ دادا بھی نبی تھے، اور مگر جیسا کہ آپ نے ابھی مینشن کیا کہ ضروری نہیں کہ نبی کی اولاد یا ان کی بیوی ان کی گارنٹی ہے کہ وہ بھی ایمان رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ پہ، اور یا ان کو سب مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سارے اسلام کی تمام پریکٹسز کرتے بھی ہوں، پھر بھی ایک ایسا اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے باوجود وہ اپنی جیلسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، ان کے خیال میں ان کے فادر ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، اور یوسف اور اس کا جو دوسرا ایک ہی ماں سے بھائی ہوگا اس کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے۔ تو اس سے اس واقعی صورت میں بہت سارے سبق ہیں، اور پھر جیسا کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی کسی نے اگر کوئی ایول کام پہلے کیا ہو جب کہ وہ ابھی بڑے ہو رہے تھے، وہ بھی ینگ لوگ تھے، مگر جیسے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اور اس آیت سورہ سے پتہ چلتا ہے کہ اینڈ میں وہ بھائی بھی سارے بلیورز ہو گئے، وہ ایمان لے آئے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اس پوری فیملی کا ٹیسٹ تھا، سب بہن بھائیوں مطلب سبلنگس کا، اور ظاہر ہے ماں باپ کا بھی، تو واقعی جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ جو جتنا آپ کا ایمان پختہ ہے، یہ بھی ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ جی اب میں فلی بلیو کرتا ہوں تو میرا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ یقیناً ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بھی کمزوری انسان کی ہوتی ہے اس سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعقوب کا ٹیسٹ یہ تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آلریڈی فرمایا ہوا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کا ٹیسٹ ہے، تو ان کو دونوں طرف سے دکھ آتا تھا، ایک ان کو یوسف کی جدائی کا دکھ آتا تھا، اور ایک اپنے بچوں کی سازشوں، دوسرے بچوں کی سازشوں تھی ان کی اولاد ساری کی ساری، کہ وہ ایسی سازش بھی، ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بہت بڑا، یقیناً بڑا ٹیسٹ تھا اور بڑا المیہ تھا، گو کہ وہ کہتے تھے میں صبر کروں گا، پھر بھی ان کا دکھ اندر سے کم نہیں ہوتا تھا، اور اتنا روئے کہ اپنی آنکھیں گنوا بیٹھے۔ تو اتنے حصے میں مطلب ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ٹیسٹ کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان لایا، میں اب مسلمان ہوں یا میں سبمٹر ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے کہ مجھے پھر اچھا مجھے پروف دو اس چیز کا کہ تم اپنے ایمان میں پکے ہو، اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کی رضا کے آگے سبمٹ کرو گے۔ ماشاء اللہ۔ آشا ماشاء اللہ، میں آلسو تھوڑے سے اس میں آلسو کہنا چاہوں گا کہ جب کہتے ہیں نا کہ جب یہ
کہ تمہاری اسکیم تھی، اور وہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ انڈیڈ کہ یہ تم لوگوں کی کانسپریسی ہے. تو ان کو اندر سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسپائر کیا یا اسٹرانگ کیا اس معاملے کو لے کے، کہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹے یوسف آلریڈی ان کو خواب بتا چکے ہیں، اور ان کو مطلب اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ ہوگا. کبھی انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. تو یہ سارے اگر دیکھیں تو اس میں کنیکشن بن سکتے ہیں، اور وہ اس پہ ان کو پتہ تھا کہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے 18 میں سے کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے اس کی قمیض پیش کی جس پر جعلی خون لگا ہوا تھا. اس نے کہا در حقیقت تم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص منصوبے کی سازش کی ہے. مطلب ان کو کہتے ہیں نا انڈیڈ، ان کو اندر سے پورا تھا کہ یہ مطلب ظاہر سی بات ہے، انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا ہوگا ان کا بیہیویئر یوسف کی طرف کیسا تھا. انہوں نے دیکھا ہوگا یہ اسے بہت پسند نہیں کرتے، ان کا لگاؤ یوسف کی طرف زیادہ دیکھ کے ان کو جیلسی ہوتی تھی. وہ سارا ان کو پتہ تھا، اسی لیے انہوں نے خواب بتانے سے ہی منع کیا. لیکن ان کو یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو خواب آتے ہیں اس کی بہت بڑی کوئی تدبیر ہوگی، جس کے لیے رستہ آگے سے آگے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو پلان ہے وہی سب سے بیسٹ پلان ہوتے ہیں. تو ان کو ہم تو جو پلان کرتے ہیں ہمارا، اس میں جو بھی ہوتا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس میں ماشاءاللہ ایک جو بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہم خالص اللہ پہ توکل رکھیں، اور اگر ہم کی کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہ ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو اس پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے. اگر آپ کا توکل 100% اللہ پہ تھا تو آپ کو اس بات کو سرٹن لے لینا چاہیے کہ وہ جاب میرے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، ورنہ میرے رب میرے لیے وہ جاب کر دیتے. یا کوئی بھی ایسا پلان کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز لائف میں ہوتی ہے، اگر ہم سالڈ اللہ پہ توکل کر کے چلے تو جو بھی سچویشن ہو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ اس میں میرے لیے بہتری ہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹو لے کے اس پہ رنج افسوس کریں، اس کو ایز اے پازیٹیو کہیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے. اور جب وقت آتا ہے، ماشاءاللہ میں نے اپنی لائف کو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن بعد میں جا کے مجھے جب لیٹر اندازہ ہو تو میں نے ریفلیکٹ کیا کہ اگر وہ بات ایسے ہو جاتی تو یہ آج یہ معاملہ نہ ہوتا. پھر وہاں بندہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی پلاننگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. تو کبھی بھی ناشکرہ یا ریگریٹ نہیں کرنی چاہیے. آلویز ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اللہ کے ساتھ، کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہمیشہ مطلب عاجزی کے ساتھ، میرے رب اس میں آپ کی کوئی مصلحت ہوگی، میں ابھی سمجھ نہیں سکتا، تو جب وقت آئے گا تو میرے لیے بہتر ہی آپ نے سوچا ہوگا. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اینڈ آئی ڈونٹ نو، ایک چھوٹی سی میری سوچ ہے، آئی ڈونٹ نو ہم لوگ کہیں شاید اور قرآن میں کہا گیا ہو یا نہیں کہ ہم اس کو آئی ڈونٹ نو کہ ہم لیبل لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ تھا ان کا یا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھا. چند پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا ٹیسٹ کیا، لیکن یہاں پہ ورڈ ٹیسٹ نہیں آتا. تو I'm not sure، اگر آپ اس پہ شاید روشنی ڈال سکیں یا بتا سکیں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ٹیسٹ تھا یا نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. پریز گاڈ. کون سی چیز کا بھائی آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ یعقوب کا ٹیسٹ تھا کہ نہیں، یہ جو ان کے بیٹے یوسف کے کا ذہن میں. وہاں سے چلا جانا جو ہے، ہاں نہیں، وہ نہیں، وہ ان کے اوپر جو آزمائش آئی ہے، کیا وہ اولاد. ٹیسٹ تھا کہ نہیں. ہاں، میں وہ صرف ورڈ ٹیسٹ یوز نہیں کیا گیا. جی ورڈ تو یوز نہیں کیا گیا، لیکن یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ماشاءاللہ میں اس کو ہاں پوز نہیں کر رہی، آئی ایم کیپنگ اٹ اوپن. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ انسانوں کی آزمائش کریں گے، اور ان میں اللہ ہاں چیزوں کا نام لے کر بتایا ہے. تو جو چیز جب آپ کی اولاد آپ سے دور کر دی جائے، اگر میں اس پوائنٹ پہ اپنے آپ کو بھی رکھوں یہاں پر کہ اگر میں کہوں میرے 2 بچوں میں سے ایک بچے کو میرے سے دور کر دیا جائے،
اور اس دور کرنے کی وجہ بھی میرا دوسرا بچہ ہے. تو اور آپ ایک شدید جو یعقوب کی صورتحال تھی کہ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور تھرو آؤٹ دا لائف ہی مس یوسف، اور وہ اس کے لیے روتے رہے. ٹھیک. اور آپ اس کو آزمائش نہیں کہیں گے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس میں ایک اگر اور دیکھیں sorry. آزمائش کا اگر انگلش میں ترجمہ ٹیسٹ ہی بنتا ہے. اس میں وہ آلریڈی پروفٹ تھے اور کہ وہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش سے گزر چکے ہوں یا نہ گزرے ہوں، لیکن ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سارا ماجرا کرنے کا ایک اور بھی لیسن اس میں سے نکلتا ہے کہ ان بھائیوں نے مل کے جو پلان انہوں نے کیا وہ ان کے اوپر بیک فائر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اپنے جس مقصد سے وہ چلے تھے وہ الٹا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو اور ان کے بیٹے کے اس میں یادوں میں ڈال دیا کہ وہ اس کی یاد میں اندھے ہو گئے، کہ وہ مطلب انہوں نے جو چال چلی ان بھائیوں نے وہ الٹی ان کے اوپر پڑ گئی جس مقصد سے انہوں نے یہ سارا کیا تھا. اور پھر ان کو پاسبلی وہ اس رنج میں اتنے سال پڑے رہے کہ یہ جو ماجرا ہو گیا ان کا باپ اندھا ہو گیا. کیونکہ آپ جب نوٹ کریں کہ اینڈ میں جا کے جب وہ یوسف ان کو کہتے ہیں کہ اس دوسرے بھائی کو لے کے آؤ تو اور وہ ان کے بھائی کو روک لیتے ہیں، جب وہ لے کے آتے ہیں بھائی کو دوسرے بھائی کو بھی روک لیتے ہیں. اس وقت ایک بندہ تو وہیں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پہلے جو انہوں نے سازش چلی وہی سازش اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ فورس کر کے جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور دوسرے کو بیٹے کو بھی لے کے آؤ، کہ وہ کس منہ سے گئے شرمندہ ہو کے، کہ جو اس وقت ان کو ساری وہ باتیں یاد ہیں کہ جو ہم نے چال چلی تھی کیسے آج ہمارے پر الٹی پڑی ہے، آج ہمیں دوبارہ جا کے دوسرا بھائی بھی لانا پڑ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں یہ مسئلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی کہ ان کی جو چالیں کس طرح ان پہ الٹی پڑیں کہ دنیا میں اے لوگو اے چلڈرن آف ایڈم کہ تم اگر کسی کے ساتھ سازش چلو گے یاد رکھنا یہ تم پہ الٹ پلٹ کے ایسی آئے گی کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو کسی کو بھی تم ٹریٹ کرتے ہو تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرو جیسے تم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہو. یہ ایک وہاں سے بات نکلتی ہے. باقی I'm not objecting کہ ان کا ٹیسٹ تھا، یعنی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کیا لیبل لگا سکتے ہیں ان کو ٹیسٹ کر کے. نہیں، آف کورس اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار یعقوب، اور اس کے غم میں بیچارے ہاں مطلب ہے آزمائش تو ہم کہہ سکتے نا کہ آزمائش ہی ہوگی جب کسی کے اوپر اتنا نہیں، ایک آزمائش طرح کا ورڈ سے یوز نہیں کیا نا، ورڈ تو یوز کوئی بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. نہیں کیا تو نہیں ہے، ہاں لیکن وہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس قدر پین اٹھایا ہاں اندر پھر سے. مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا معلوم، اس کا اینڈ اخیر معلوم ہوتے ہوئے بھی ایک طرح سے انہوں نے پورا، میں لائک ہر انسان کو اس سورہ میں ڈفرینٹ اینگلز نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سبق کے. میرے جہاں تک میں سوچتی ہوں کہ یہاں پہ ان کے سبمیشن کا امتحان تھا میرے خیال میں، کہ وہ پوری طرح سبمٹ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کا جو بھی پلان تھا. یہ حالانکہ اس کا اینڈ اچھا ہونا تھا، ایسے نہ ہوتا تو سارا کچھ نہ ہوتا. دوسرا یہ کہ یوسف کا بھی ایک ٹیسٹ ہوا جیل میں، جو کہ جب انہوں نے وہ بھی اپنا سبمیشن اللہ پہ پورا نہ دکھا سکے اس ٹائم. لیکن اس میں بہت سبق یہ ہے کہ اچھی چیزیں ہوئی بعد میں، کیونکہ جو بھی سبق تھے اس سے، سبق کہہ لیں، ٹیسٹ کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، ان سے سب نے لرن کیا. اور کیا لرننگ یہ ہوئی کہ بیسیکلی جو یوسف کی اور یعقوب کی نظر آتی ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھارس بھی دی ہوئی تھی. وہ خوابوں کی تعبیر دونوں باپ بیٹا جانتے تھے، دونوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ یہ ایسی ہے. اور اس کے باوجود وہ پورا جو ہے نا فلی طور پہ سبمٹ نہ کر سکے. ایسے مجھے خیال آتا ہے اس طرح کہ ٹیسٹ تو ہمارا سبمیشن کا ہونا ہے نا، اور تو کسی چیز کا نہیں. جو بھی حالات
ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں بندہ اگر جو ہے نا، کیونکہ وی ہیئر اینڈ وی اوبے. اب اللہ تعالیٰ اگر خواب میں کچھ دکھا رہے ہیں یوسف کو بھی اور اس کے باپ کو بھی پتہ چل رہا ہے، تو اس پہ ظاہر ہے یہ ہیوی ڈیوٹی چیز تھی. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں، دیکھیں ابراہیم کا ٹیسٹ، اس کا بھی اولاد کا ٹیسٹ تھا. اس نے مطلب یہ ڈفرینٹ کمزوریاں دکھا رہے ہیں ہاں، کہ انسان ایک ہے اور ایک ہے میسنجر. تو ایک باپ ہے اور ایک طرف وہ میسنجر بھی ہے، نبی بھی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے گفٹس بھی ہیں. مگر اس کا بطور باپ کے کیسا، مجھے تو اس میں ایک نہیں بلکہ کئی قسم کے یعقوب کے ٹیسٹ لگتے ہیں، یا اس کی مطلب نیچر بتائی گئی ہے کہ وہ ایک، وہ ساروں کو صحیح ایکوٹیبلی بھی نہیں ان کو ٹریٹ کر سکا. سو انسانیت دکھائی گئی کہ انسان کی ویکنیسز کیا ہو سکتی ہیں. بہت لیسنز ہیں اس میں، یہ تو ہر انسان اپنے طور پہ دیکھ سکتا ہے. مے بی ایک کو پتہ چلا کہ یہ لیسن میں دیکھ رہا ہوں مگر دوسرے کو کوئی اور لگے. سو آئی تھنک بہت زیادہ گہرائی میں جائیں تو آپ کو کافی چیزیں ہیومن لیول پہ نظر آتی ہیں کہ یو آر آلسو اے ہیومن، یو آر اے نبی ایز ویل. ہاں نہیں ماشاء اللہ وہ ڈیفینیٹلی. میرا صرف یہ تھا کہ میسج آف دا کاوننٹ وہ کہتے ہیں کہ نا آپ سبمیشن میں آتے ہو تو آپ ایک دفعہ تھرولی آپ ٹیسٹ سے گزرو گے. اب جب ایک دفعہ ٹیسٹ سے آپ گزر جاتے ہو اس کے بعد آپ کو دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، آپ پھر اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں انجوائے کرتے ہو. تو وی آر ناٹ شیور کہ ان کا پہلے ٹیسٹ ہو چکا یا نہیں. تو بس مجھے بس یہی کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ کین وی ایکچولی یوز دا ورڈ. نہیں، اگر ان کا ٹیسٹ ہو چکا ہوتا تھا تو ان کو کبھی غم ہی نہ آتا، نہ وہی اپنی نہیں آنکھیں گواہ بیٹھتے رہے. ٹھیک ہے، ہم سارے بحث کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اچھی بات ہے. میرے خیال میں دیکھیں، اگر وہ پر ان کے سال ہر سال ان کا گریف ختم ہی نہیں ہوا تو ان کو پرفیکٹ ہیپینس تو نہ ہوئی نا. ساتھ ہی انہوں نے ان کی ہیلتھ بھی صحیح نہ رہی. تو وٹ اٹ شوز از کہ جب ہم سبمٹ نہیں کریں گے، ایون وی نو دی آؤٹ کم، اچھا تو اور ہم امپیشنٹ ہو گئے نا وہ. اب دیکھیں نا، یعقوب کا بھی تو ٹیسٹ بتایا گیا ہے. یعقوب کے تو صبر ہی صبر تھا، اس نے کوئی کمپلین ہی نہ کی. ایوب سوری، ایوب ایوب کا. میں ہمیشہ ایوب اور یعقوب کو مکس کر جاتی ہوں. میرے خیال میں ہم انسانوں کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ اشرف مطلب ہے کہ یہ کوئی نور کی بنی ہوئی مخلوق نہیں ہوتی. نبی جو ہوتے ہیں اور وہ ایک انسان بھی ہوتے ہیں اور ایک نبی بھی. جیسے کہ پروفٹ محمد کے بھی ٹیسٹ بتائے گئے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ وی ٹیسٹڈ یو، جب اندھے سے منہ پھیر لیا یا کیا. لیکن وہ جو بھی ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، یس یس اسی چیز کا تو ٹیسٹ آتا ہے کہ تاکہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں کہ او یہ چیز میرے اندر کمزوری تھی نا اس سے. لیکن ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ، کیونکہ سب ڈیزرو کرتے تھے اور ان کی اپنی اپنی بھی لرننگ ہوئی، تو اسی طرح انسانوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی ویکنیسز ہیں، مے بی ایک تو ہوتا ہے نا ایڈمیشن ٹیسٹ، وہ تو چلے کوئی پاس کر لے. اس کے بعد پیوریفیکیشن کا، جیسے میسنجر آف کاوننٹ نے بھی بولا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے. کیونکہ اس روح کو اپنی ہر آبجیکشن سے، جو بھی ہماری نان سبمٹنگ چیزیں ہوتی ہیں ادر دین میجر سینس، وہ اگر ہم ویکنس ہمارے اندر ابھی تک ہے تو وہ سیٹن کلیم کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ چلنے دیتے ہیں. سوائے ابراہیم کے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا کہا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ تھا اس کے لیے، بہت ایگزیکٹنگ ٹیسٹ، جو کہ بیٹے کا وہ خواب دیکھتا تھا. بہت ہی سخت سخت، وہ ایک بہت ہی یونیک سا تھا کہ بہت یونیک تھا. ہاں کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، سیٹن کی طرف سے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا کہ چل تو بھی اپنا پروف کر لے. وہ جی بہت جی، وہی بہت سیٹن نے ایکسٹریم سوچا ہوگا کہ شاید یہاں پہ اولاد اس کی پھسل جائے گا. کمزوری ہو سکتی ہے.
نہیں میرا آنیسٹلی میں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا تھا نہیں کہ جب ہم قرآن اسٹڈی کرتے ہیں ڈو وی الاؤ ٹو سے اسٹریٹ فارورڈ، اور مے بی وی شوڈ سے کہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اٹ اپیئرز لائک دیٹ، بٹ اپیئرز کہ صحیح اللہ تعالیٰ بات. نے ان کے اوپر ہاں سختی گزاری، اور پھر وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سارا چیزیں واپس کر دیں. بس یہ تھا because I ہاں will نہیں be دونوں leading اینگلز اچھے ہیں دونوں بالکل. اینگل رکھتے ہیں نا. میں just ہاں want to clarify because I جی will be leading some more studies about that, so I want to just make sure what to say. میں بھی رائٹ. تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جسے ہم آزمائش کہتے ہیں نا، وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آزمائش ہماری ویکنیس سے آتی ہے. جن چیزوں میں آپ 100% A+ لے رہے ہیں، اسی کا آپ کو ٹیسٹ آ جائے گا تو وہ تو آپ کے لیے ٹیسٹ ہی نہیں ہے نا. دیٹس وین دا پرفیکٹ ہیپینس. آپ کے لیے ایک چیز آئی جو آپ کے لیے بالکل آزمائش نہیں ہے، اور آپ اس میں فلائنگ کلر سے پاس ہو گئے، جبکہ دوسرے شخص کے لیے وہی چیز، وہی ٹیسٹ آپ دوسرے شخص کے لیے آئے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، وہ بری طرح اس میں فیل بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزمائشیں دیتے ہیں وہ ہماری ویکنیس سے دیتے ہیں. جیسے میں کچھ چند مثالیں دینا چاہ رہی تھی آپ کو. جیسے ڈیوڈ کا، جب اس کے کمرے میں 2 لوگ داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک ججمنٹ دی، پھر اس کے بعد اس نے کیا سوچا؟ ہی تھاٹ دیٹ وی آر ٹیسٹنگ ہم، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی آزمائش کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از دا تھاٹ. ایوری تھنگ، ایوری سچویشن، ایوری ججمنٹ وین وی پاس، وہ ہر انسان کے لیے اس کی ایک آزمائش ہے. کچھ لوگوں کی ججمنٹ بالکل پرفیکٹ، بہت اچھی، اللہ تعالیٰ کے حکم اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگس ہیں اس کے مطابق ہوتی ہے. بٹ دیٹس ہاؤ ڈیوڈ واز سو کیئرفل، کہ اس کو لگا کہ ان ایوری تھنگ گاڈ از. تو جن کو صحیح نالج ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے، ایز وی لرن مور دین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جس وقت ہم اپنی ایوری ڈے کی لائف میں رشتہ داروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، وی آر پاسنگ دا ججمنٹ، بٹ گاڈ از واچنگ اوور ایوری تھنگ، ایوری سنگل ورڈ وی آر گونا سے. وی آر اکاؤنٹیبل فار ایوری سنگل تھنگ اینڈ ایوری سنگل. اور اگر ٹیسٹ میں آپ پاس ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے پاس ہیپینس ہوتی ہے. سو ٹیسٹ صرف ایک طرح کا نہیں ہے، ایڈمیشن ٹیسٹ، اس کے بعد آپ کے ایجوکیشنل ٹیسٹ ہیں، اور ڈیزاسٹرس کے تھرو بھی آپ کو ٹیسٹ آئیں گے. اینڈ دین جب آپ کے اندر مکمل سبمیشن بیٹھ جائے گی نا، کہ نو آبجیکشن واٹ سو ایور، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، یو آر جسٹ گوئنگ ٹو سبمٹ اینڈ جسٹ امپلور گاڈ، جس میں آپ کوئی بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کی اس کے اوپر بلیمنگ بھی نہیں ہے، بیکاز یو نو نو بڈی کین ہرٹ می اور ہارم می unless it is God's will. اگر میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں، کوئی آدمی مجھے ہرٹ نہیں کر سکتا، فزیکلی یا اپنے ورڈز کے ساتھ. That's when you get the perfect happiness. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی کنگڈم میں ان اینڈ آؤٹ ہیں. پرفیکشن ابھی تک مجھے کوئی ایسا لگا نہیں ہے جو کہے کہ اس کی پرفیکشن ہے لائف میں. We all are complaining. ہم سب مشن میں ہیں، 20 سال 25 سال 35 سال ہو گئے ان لوگوں کو، لیکن کیا وجہ ہے؟ بیکاز دا لیول آف دا سبمیشن. تو یعقوب میں اگر آپ دیکھیں، جیسے ماشاء اللہ سسٹر ندرت بتا رہی تھی کہ شاید سبمیشن کی کمی تھی، یا لو جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، جس کا کلیم سیٹن نے ابراہیم کے اوپر کیا کہ اس کو اپنے بیٹے سے بہت میں بی ہی لو ٹو مچ. سو ابراہیم کے لیے وہ آزمائش نہیں تھی، he passed with the flying color. لیکن یعقوب کے لیے وہی ٹیسٹ اس کے لیے بہت آزمائش بن گئی، حالانکہ اس لیول کا بھی نہیں تھا جس میں اسے کہا جائے کہ یو گو اینڈ سیکریفائس، رائٹ. سو ایوری تھنگ ایوری ڈے وی گو تھرو ڈفرینٹ ٹیسٹ، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے.
کہ ہماری ٹیسٹنگ ایوری سنگل سیکنڈ ہو رہی ہے. جو لفظ ہم بولتے ہیں یا جو ججمنٹ ضرور ہو رہی ہے. سوری سسٹر, میں یہ کہوں گی کہ ہر لمحے ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا. باجی ہاں. جی آپ اسے ججمنٹ کہہ لیں, لیکن جب ہم غلط چیزیں کر دیتے ہیں سچویشنز میں تو پھر بعد میں ریپینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا تو ہوتا ہے؟ وہ آر سننگ. یا دیٹس واٹ اٹ وی از. آر ریپیٹڈلی, اگر کوئی ہماری اپنی ویکنیس نہیں ہے اور وہ ہم بار بار کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ٹیسٹ تو بڑا اسپیسیفک آتا ہے. یہ تو نہیں کہ یہ ہماری ڈیلی ٹیسٹنگ ہے, ہم ڈیلی سن کر رہے ہیں. اگر ہمیں اس طرح لینا چاہیے کہ میں ابھی تک سن کر رہا ہوں کہ میں آبجیکٹ کر رہا ہوں, رائٹ. میں آئی گو بیک ٹو دس, تھوڑی سی اور میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ واحد سورہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کہانی شروع سے اینڈ تک ہمیں دکھائی ہے. ایک نبی کے نام کی سورہ ہے, اور اس کے بچپن سے لے کے اس کی جوانی تک there's few happenings, and جس میں کہ یوسف کے والد بھی شامل ہیں جو کہ ایک اور نبی ہیں, اور ان کے بھائی بھی ہیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ایک ہمارے لیے ایک ہنٹ چھوڑ دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے یا جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ ان میں اس سورہ میں سبق ہیں. تو وہ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں, چاہے وہ ہماری سمجھ تھوڑی ہے, may God forgive us, یا کسی کو زیادہ سمجھ آ رہا ہے تھوڑا ہے, لیکن ہر کسی کو اس میں بہت سے سبق نظر آئیں گے جو کہ اچھی چیز ہے, جتنے بھی آ جائیں, کہ انسان ایز لانگ ایز ہم اس سے سبق حاصل کریں. کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ ہم کہانی پڑھ لی ہم نے اور ہمیں سبق کا بھی پتہ لگ گیا, لیکن ہم ان سب اسباق سے ہم نے کچھ سیکھا یا نہ سیکھا. تو مین پرپز یہ ہے اس سٹوری کا. اور باقی یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اس کے مطابق اپنی سمجھ بوجھ جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر کسی کو, وہ سبق اس کے مطابق ہی دیکھیں گے. سبھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ نہیں بھی ہو سکتے. ہم تو بس اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ جتنی ہماری سمجھ ہوگی نا. باقی کوئی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ایک یہ سبق ہے یا یہ نہیں ہے. ہر کسی پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ایسے نا. کسی کو اس میں 10 سبق نظر آ جائیں گے, کسی کو 2-3. جسٹ سیئنگ. نہیں ماشاء اللہ اس میں تو کوئی کوشچن ہے نہیں جی ہے, اس جی, میں بہت سبق لیسنز ہیں. بہت سارا. میرا صرف اتنا ہی تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو اس میں سے گزارا, کیا وہ آلریڈی ٹیسٹڈ تھے یا کیا تھا. بس وہ اس پہ تھا کہ میرا کہ کین وی ایکچولی سے سم تھنگ لائک دیٹس آل واز مائی کوشچن. ٹھیک ہے جی. That's all. I'm not objecting to anything you آئی guys نو. saying, of course. Because, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ اور اس میں مصلحت ہو اور ہماری سوچ بہت پیچھے کی ہو, اور اللہ تعالیٰ کچھ اور ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں, So if we label something as a test, then is there something wrong with that? That's the only question I had. Mashallah. ٹھیک, Yes, sir. صحیح نہیں, میک سینس. Yes. مطلب ہے ہم اسے آزمائش کے جتنا ہی رکھیں, اس کو ٹیسٹ نہ بنا دیں ہمیں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوز نہیں کیا تو ہم اس کو لیبل نہ کر دیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. Yeah, That's بس یہی fine, میرا تھا کہ just to even be neutral. just to be neutral, کہ It could be, اللہ it تعالیٰ might کی طرف not سے be. کہ میں بھی آزمائش تھی, کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے پورا سینیریو, کیونکہ وہ شروع سے اللہ پہ پورا ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے کہ انڈیڈ یہ تم لوگ کی اسکیم ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سم تھنگ ان کے اوپر توکل رکھتا ہوں. تو انہوں نے توکل کسی اور پہ نہیں ڈالا, انہوں نے جیسے یوسف سے جو غلطی ہوگی, لیکن انہوں نے توکل اللہ تعالیٰ پہ سالڈ رکھا. تو اس پہ کیا مصلحت ہو سکتی ہے, وی ڈونٹ نو. تو جی سم ڈے مے بی وی گاڈ میں ایکسپلین ٹو اس ایکچوئل مصلحت کیا ہو سکتی ہے, بالکل. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہم تو بہت, ہم کبھی ان کی 1% تک بھی نہ پہنچ پائیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہاں ایوری تھنگ از بائی گاڈ. ایبسولوٹلی. ہماری
ہمارا نالج لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ ہے اور بہت. اللہ تعالیٰ پھر وہ جیسے نا آن دا ڈے آف ججمنٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ کلیئر ایز اسٹیل ہو جائے گی آپ کا ویژن جو ہے. آپ کی ویژن کو سب لیئرز، کوئی ایک چیز ہے اس کی تمام لیئرز سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی تو ہم اتنی ڈیپتھ میں جا ہی نہیں سکتے. I mean ہم کوئی پروگرام یوز کرتے ہیں، ہم جا کے کسی سافٹ ویئر انجینئر سے پوچھتے نہیں اس میں آپ نے کیسے ڈیزائن کیا، ہم تو اس کے جو فائدے وہ اٹھاتے ہیں. ہم کو ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ پروگرام کیسے کیا گیا، کہاں سے نکلی بات، کہاں یہ وہ تو سارے، اور اللہ تعالیٰ کے کام تو so only just the clarification, nothing more than that. MashaAllah, thank you for explaining. Praise God. چلیں جی، اب ہماری اسٹڈی کا ٹائم پاسٹ 1 hour ہو گیا ہے. ماشاء انشاءاللہ. اللہ، چلیں. اگر کوئی اور کامنٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر ہم یہاں پہ اپنی اینڈنگ کرتے ہیں آج کی اسٹڈی کی.